अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत कार्ड। अगर आपकी कोई राय है और आपको लगता है कि आप इस मुल्क की अवाम हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आप इस मुल्क को चलाते हैं और आपकी राय होनी चाहिए कि इस मुल्क में क्या हालात है, तो आप गलत समझते हैं। अपनी राय अपने तक रखें। अगर आपका ख्याल है कि वापडा बिजली नहीं भेज रहा तो वापडा को 2-4 गालियाँ निकालनी चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत ख्याल है। अपनी गाली अपने तक रखें। अगर आपको लगता है कि गैस वाले आपकी गैस की सप्लाई को ठीक करने नहीं आ रहे, तो उनके बारे में कोई सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज लिख दिया जाए तो ये आपको गलत लगता है, ये भी अपने तक रखें। और आप सोच लें कि अगर आप इन लोगों के बारे में भी अब बात नहीं कर सकेंगे तो फिर वजीर आजम, सदर, इदारे उनके बारे में आप क्या कह सकेंगे? मेरी तरफ क्यों बार बार इशारे मेरा आपने आरटीएस का जिक्र किया, मैं बहुत डरती हूँ, वो फेक न्यूज़ मैं वापस लेती हूँ। मैं कहने वाली थी, वो मैं नाम लेने वाली थी, फिर मुझे याद आ गया कि नहीं, जेल मैं नहीं जेल जा सकती, बहुत मैं मोटी हूँ। तो अच्छा, तो ये हम बात कर रहे हैं, आज हम औरत कार्ड में बात करेंगे जो नई ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत लेके आई है, जिसके तहत बेसिकली वन लाइनर उसका ये है कि आप सबके मुंह पे ताले डाल दिए जाएंगे और अगर आप अपना ताला खोल के बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको 5 साल तक की कैद हो सकती है। 5 साल तक की कैद हो सकती है, तो सोच लें, मुंह खोलना नॉट वर्थ इट। तो अच्छा, हम क्या औरत कार्ड पे डिस्कस करेंगे? आज हम कर सकते हैं कि शादियों पे, क्योंकि शादी सीजन है, तो शादियों पे ज्यादा कौन सी डिश चल रही होती है? बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। पुलाव को बेनज़ीर को सू कर देना चाहिए। हाँ, पुलाव को सूख कर देना चाहिए। बस मैं बेनज़ीर के साथ हूँ। तुम पुलाव के बिहाफ पे सूख कर 5 साल की कैद, क्योंकि जो नया कानून है ये इजाजत देता है सिर्फ वो शख्स नहीं जिसकी तौहीन हुई है, सिर्फ वो अदालत नहीं जा सकता, और लोग भी जा सकते हैं। तो मैं जा सकती हूँ। तो जाओ तुम पुलाव के बिहाफ पे। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो रीमा प्रैक्टिकल टर्म्स में कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये करेगी क्या? अच्छा, पहले तो नून लीग का शुक्रिया, उन्होंने पीका का तोहफा हमें दिया जिसको मजीद ऑप्रेसिव बनाया है एक ऑर्डिनेंस के जरिए पीटीआई की हुकूमत ने। अब उसमें है क्या, जो ऑफेंस है वो पहले भी पीका में था, ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, एक तरह से डेफेमेशन का पीका में ऑनलाइन स्पेसेस में, वो उन्होंने पीका में डाला सेक्शन 20 कि आप कोई गलत इल्ज़ाम किसी नेचुरल पर्सन मतलब किसी इंसान के ऊपर नहीं लगा सकते। तब जो ऑफेंस था वो बेलेबल था और वो नॉन कॉग्निजेबल था, मतलब आप एक वारंट के बगैर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। बेलेबल ऑफेंस था, मतलब बेल आपकी राइट थी और सज़ा 3 साल तक की थी। ठीक, और यही वो चीज़ें हैं जिसमें अदालत आपको रिलीफ देती थी, क्योंकि अक्सर जैसा हमने देखा है एफआईए जो है वो जाके वैसे लोगों को अरेस्ट कर लेती थी, कोई कानून को फॉलो नहीं किया जाता था, फिर लोगों को बेल मिल जाती थी। और अदालतें ये भी कहती थी कि कोई इदारे जो हैं उनकी तो इज्जत रेप्यूटेशन नहीं होती, इंसानों की रेप्यूटेशन होती है, तो वो ये सेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब सेफगार्ड्स हैं, इस ऑर्डिनेंस ने उन्हें ख़त्म कर दिया। कैसे? अब सिर्फ नेचुरल पर्सन्स नहीं, ऑल पर्सन्स, वो अब उनकी भी इज्जत है, उनकी भी रेप्यूटेशन है, वो भी डिफेम हो सकते हैं। इसमें आपके इदारे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, पहले होते थे कवानीन, लेस मेजेस्टे कवानीन, कि जो बादशाह हैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर सकता। दुनिया ने वो अबॉलिश कर दिए, पाकिस्तान अब उन्हें अपने कानून में ला रहा है। दूसरा बना दिया नॉन बेलेबल, मतलब बेल एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिल सकती और मजीद उसमें हर्डल्स होंगी बेल मिलने के लिए। तीसरा बना दिया कॉग्निजेबल, कि कोई शिकायत करे आपको डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है, वारंट के बगैर, आपको अदालत की इजाज़त के बगैर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। 5वां, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं कोई भी उनके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है। हाँ। अब आप सोचिए कि हम कोई बात करते हैं, कोई तनकीद करते हैं किसी पे, कोई भी शख्स उठ के XYZ, कोई ट्रोल, कोई भी किसी के कहने पे किसी और की डेफेमेशन हुई है, वो कंप्लेंट कर सकता है। अब ये कोई समझ से बाहर ये चीज़ है कि डेफेमेशन इज्जत जिस शख्स की है वो नहीं, और लोग कंप्लेंट करेंगे। आपने इसको क्रिमिनल लॉ, जो पूरी दुनिया में अब ये समझा जाता है कि डेफेमेशन हाँ एक सिविल ऑफेंस होना चाहिए, फौजदारी मुकदमा इस पे नहीं बनता। यूके ने इसको अबॉलिश कर दिया है, नॉर्वे ने, आयरलैंड ने, केन्या, जिम्बाब्वे में कोर्ट्स ने कह दिया ये फ्री स्पीच के खिलाफ है। मालदीव्स ने, हमारे खित्ते में बहुत सी और जगह जहाँ ये बहस है कि क्रिमिनल डेफेमेशन को ख़त्म कर दो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है?
کہ آپ نے اسے مزید اوپریسو بنا دیا. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ عدالتوں نے کیا 6 مہینوں میں فیصلہ کرنا ہے, 6 مہینوں میں فیصلہ کرنا ہے. ٹرائل جو ہے وہ 6 مہینوں میں کنکلوڈ ہونا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے ان ججز کے خلاف جو اچھا یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ FIA نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ ایک رپورٹ جمع کرائی تھی جس میں انہوں نے بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ہمارے پاس ابھی پیکا کے تحت اتنی کمپلینٹس آ گئی ہیں کہ تقریباً 70,000 ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں, اور ہمارے ایک FIA کے افسر کے پاس کوئی تقریباً 100 کمپلینٹس ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ٹریننگ کی بھی کمی ہے, کیپیسٹی کی بھی کمی ہے. اب آپ سوچیں 6 مہینوں میں اگر فیصلہ کرنا ہے, تحقیقات کرنی ہے, تو ایک ٹریننگ, ایک تو ٹریننگ کی کمی, اوپر سے کیپیسٹی کی کمی, اوپر سے اتنا زیادہ آپ کا ورک لوڈ آ گیا, تو فیئر انویسٹیگیشن کی تو میرے خیال سے تو ختم ہی ہو گیا. آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں کہ آپ کو شاید میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ آرڈیننس صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ لے کے آئے ہیں تاکہ آپ سیلف سینسر کریں. یہ میرا نہیں خیال, یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرائل کے بعد سزائیں ہوں گی, عدالتیں جو ہیں جو کمپلینٹس ہیں ان کو اپ ہولڈ کریں گی. بہت مشکل ہے, لیکن نیما اگر آپ کو اریسٹ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو سزا جو ہے جیسے نیب میں نہیں ہوتا کہ آپ کو اریسٹ کر لیں, آپ کا خوف ہے آپ کا, لیکن سزائیں اس میں بھی بہت کم ہوتی. یہاں پہ میرا خیال ہے سزا ان کا ایم نہیں ہے, ایم ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ سیلف سینسر کریں, جو سچی بات بھی کرنا چاہیں, جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, کامنٹیٹرز ہیں, وہ بھی نہ کر سکیں کیونکہ خوف اتنا ہے کہ FIA آ جائے. اچھا ایک چھوٹی سی چیز, اس آرڈیننس میں کوئی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں کہ فیک نیوز کیا ہوگی, یا ایک کیونکہ اب فرق ہوتا ہے نا اوپینین, ایک رائے میں اور نیوز رپورٹ میں بھی فرق ہوتا ہے, فیک نیوز بھی بہت فرق ہوتی ہے. واٹس ایپ پہ فیک میسیجز نہ بھیجنا, وہ بھی اس کے اندر وہ بھی اس میں سزا ہے. آئندہ سے نا مجھے کیونکہ یہاں وہ نا ہم بھیجیں کہ ناریل کے تیل سے بال لمبے ہوتے ہیں, یہ بھی فیک نیوز ہے. واٹس ایپ فارورڈز کرتے ہیں نا ویسے وہ ہم نہیں کرتے. ہاں ویسے یہ ہے, جو کرتے ہیں ان کو بھی پکڑ کے فیصلہ کون کرے گا کہ یہ خبر غلط ہے. میں کلیریفائی کروں, اس کو فیک نیوز کے خلاف قانون کہا جا رہا ہے. یہ فیک نیوز کے خلاف قانون ہے, یہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. یہ کرمنل ڈیفیمیشن, کہ کسی کی آپ کوئی جھوٹا الزام کسی کے خلاف لگائیں ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, ان کی ریپوٹیشن, ان کی عزت کو. اب وہ اس میں یہ فیک نیوز اس کا ایک حصہ ہے کہ جو الزام ہے وہ جھوٹ. اسی وجہ سے جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور وہ اس آرڈیننس کو چیلنج کریں گے. اور انہوں نے کہا, ان کی جو پریس اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا تھا کہ ایسا اپریسو قسم کا جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ہم نے جو سب سے زیادہ اپریسو یا سب سے ورسٹ جو ایکچولی ڈکٹیٹرشپس تھی اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا. اچھا تو میں نے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن SN بھون صاحب سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھون صاحب کیا اس کی آپ کیوں کرنا چاہ رہے, جو آپ نے پریس اسٹیٹمنٹ تو جاری کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز ہے, کیونکہ ایسی کون سے ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز تھے کہ جس کی وجہ سے یہ آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا گیا اتنی جلدی میں, اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہوئی. پھر سیشن انہوں نے آگے کر دیا. ہاں پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے محسن بیگ کے کیس کے بعد, کہ جس طریقے سے اس کو پکڑا گیا, پھر وہ جو ایک ساری کارروائی ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ پرسنل اٹیکس کرے, کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس دے یا کوئی فیملی پہ اٹیکس کرے, اس چیز کے نہیں. لیکن جو یہ ہے یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ لایا ہی کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے, جس طرح ریما نے بات کی کہ یہ فیک نیوز سے ڈیل کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں زبان بندی کے لیے. وہی بات ہے کہ جس طرح اگر نیب آپ کو پکڑ کے لے جاتا ہے, آپ تو 1.5 2 سال 3 سال جیل میں رہیں, اس کے بعد کچھ پروف بھی نہ, آپ چھٹ کے آ جاتے ہیں, آپ کی تو زندگی کے وہ سال 2 سال 3 سال ضائع ہو گئے نا. آپ کے تو بیسک فریڈم, فنڈامنٹل رائٹس, آپ کے وہ سب کچھ انفرنج کر لیے نا انہوں نے. اس کے تھرو بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ واقعی صحافی جو ہے وہ اس کے اوپر صحیح آواز اٹھا رہے, ساری صحافی تنظیموں نے, بھی اسلام آباد ہائی کورٹ, جی سب صحافی تنظیموں نے ویسے ہی کہا ہے کہ ہم اس آرڈیننس کو نہیں مانتے.
اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ بڑی سخت انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دیے. ایک اور میرا سوال ہے کہ جو جس طرح کے باتیں جو ہے بہت سخت کئی ہوتی ہیں وہ ہمارے بہت سارے ڈسیڈنٹس باہر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ڈسیڈنٹس, تو ان کے اوپر تو یہ اپلائی نہیں کرے گا, انہوں نے تو پاکستان نہیں آنا. تو لیکن یہ صرف جو پاکستان کے اندر رہتے لوگ ہیں ان کی زبان بندی کے لیے ہے کہ وہ کوئی بات نہیں, ہم جو ہیں بس پھر لیں گے اور کھانے اور اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, کھانے میں کیا پرائم ٹائم شوز پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ جی آج بارش نہیں ہوئی. ایک سیکنڈ, پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی ڈرپوک نہیں ہے. ہم نے بہت ڈکٹیٹرز دیکھے ہیں تب بھی لوگ خاموش نہیں ہوئے. تو اگر اس حکومت کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اس طرح کی آرڈیننسز لا کے لوگوں کو خاموش کر دیں گی تو دے ول بی ڈس اپوائنٹڈ. آئی ایم ویری سوری ٹو سے. یہ ڈکٹیٹرشپ سے مجھے یہ یاد ہے, اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے, تو یہ جنرل مشرف کا آپ لوگوں کو یاد ہے, انہوں نے مکہ دکھایا تھا نا, اور وہ مومنٹ تھا جب ان کی ڈاؤن فال بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ اب یہ گریں گے, اب یہ نہیں یہاں چڑے رہیں گے. انہوں نے مکہ دکھایا تھا 12 مئی کو. یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ اپنے مکہ مومنٹ کے قریب آ گئی ہوئی ہے بالکل. اب یہ ان کا مکہ مومنٹ شاید یہی ہو کہ وہ بالکل اس طرح ہو گیا. اگر آپ صحافیوں کو گرفتار کر کے, مطلب آپ ٹک ٹاک ہی کھولیں, آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی. وہاں جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے, آپ کی پوری پاکستان کی جیلیں کم ہو جائیں گی. اگر آپ ٹک ٹاک پہ صرف ایک دفعہ یوں کریں گے یوں, تو آپ صرف مذاق ہے آپ لوگوں کا. میرے خیال سے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ صرف صحافیوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ ہر عام شہری کے اوپر اپلائی کرے گا. آپ سب کی یہ سینسرشپ ہے, صرف یہ صحافیوں کے میڈیا کی جنگ نہیں ہے, یہ سب کی جنگ ہے. اچھا, جب میں یہ پیکا کا یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ میں پڑھ رہی تھی تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک کتاب پڑھی, اس کا نام تھا ہاؤ فاشزم ورکس. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز تھی, میں نے کہا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں. اس میں جو رائٹر تھے انہوں نے کہا کہ جب آزادی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, کسی بھی شخص کی آزادی کے لیے, کہ اس کو سچ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو سچ پتہ ہوتا ہے تبھی آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہو, جب آپ کو پتہ ہو کہ حقیقت کیا ہے. تو جو لوگ آپ سے آپ کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے آپ سے سچ چھپاتے ہیں, اور یہی یہ قانون کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ سے سچ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز یہ کہوں گی کہ جو بھی وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ قانون لائیں اور اس قانون کی بہت سخت ضرورت ہے, وزیر اعظم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں پوری زندگی تو نہیں رہیں گے, اور جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو یہی قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا, آپ کی پارٹی کے خلاف استعمال ہوگا. اور یہی بات مسلم لیگ نون سے کہی گئی تھی, انہوں نے نہیں سنی اور اب ان کے خلاف بھی استعمال ہوا. تو یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ریما, اس دن آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی ایک پروگرام کے اندر. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب وہ جو پریڈیٹرز آف پریس فریڈم, اس کے اندر ان کا نام تھا, تو اس کے اندر مودی کا بھی نام تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کے اندر جو صحافیوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. رانا ایوب کے خلاف جس طرح کی کیمپین ہے, وہ واشنگٹن پوسٹ نے اس کے اوپر ایک پورا ایڈ بھی دیا تھا. اور ہم یہاں پر, جو کہ بالکل صحیح بات ہے, ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے, رانا بہت بہادر ہیں, جس قسم کے ان کے خلاف ویلیفیکیشن کیمپین مودی گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن یہی چیز ہم رانا کو تو ادھر حکومت بھی کے لوگ بھی پریز کرتے ہیں, ہمارے ویسے بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ پریز کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, وی آر آل ان آفر. لیکن جب پاکستان میں کوئی سچ بولتا ہے, پاکستان میں جب کوئی آبجیکٹیو کرٹیسزم حکومت پہ کرتا ہے, پاکستان میں جب کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو یہاں پر آپ نہ صرف ان کے خلاف گندے ہیش ٹیگز بناتے ہیں, ان کو ٹرول کرتے ہیں, بلکہ پھر یہی ہے کہ اس طرح کے قوانین لا کے ان کو ہراس اور ان کو گرفتار کرنے اور یہ سب کرنے کی کوشش کرے. تو پھر آپ میں اور بھارت مودی میں واقعی کوئی فرق نہیں, صحیح لسٹ میں دونوں کے نام آئے. اچھا, یہ ایک چیز اور حکومت کو تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ جی ایس پی کا جو ریویو ہے ہر 2 سال ہوتا ہے, ابھی آ رہا ہے جی ایس پی پلس, جو یورپین یونین نے پاکستان کو ٹریڈ انسینٹیوز دیے ہیں, جس سے پاکستان بہت بینیفٹ کر رہا ہے. اس سال ہے. اور انہوں نے پچھلی اپنی رپورٹس میں بہت زیادہ فوکس کیا تھا میڈیا فریڈم پہ, جو اظہار رائے کا حق ہے اس پہ. اور انہوں نے پاکستان کو بہت سٹرن الفاظ میں کہا تھا کہ آپ نے اس میں امپروومنٹ کرنی ہے. تو اس طرح کی آرڈیننسز جب ہیں, جب وہ ریویو کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی. اور آلریڈی یہ ملک بہت پس رہا ہے, اگر ہمیں کچھ بینیفٹس مل رہے ہیں ان کو بھی تو ہمیں نہ ڈپرائیو کریں. فیئر مانگرنگ میں نہیں کر رہی, لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, ان کی رپورٹ میں میڈیا فریڈم پہ بہت زیادہ فوکس تھا. ایک آخری چیز نتاشا, آپ شاید یاد دلانا چاہیں ویورز کو کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے 2015-16 میں, تو وہ اس بل کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پھر کیا نہیں کہا انہوں نے, یہ ہے نا کہ انہوں نے کیا نہیں کہا, وہ بڑا انہوں نے سیریسلی کنڈیم کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا یہ اٹیک ہے اور یہ بالکل یہ فریڈمز ہے اور یہ, اور ہم اس کے یہ ایک فاشسٹ بل ہے. ہاں, یہ فاشسٹ بل ہے, یہ صرف
عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا, یہ عارف علوی صاحب نے کہا تھا, جنہوں نے دستخط کیے ہیں ہاتھ نہ کانپے وہ ٹائپ کرتے ہوئے اور پھر یہ دستخط کرتے ہوئے. اور یہ فروغ نسیم کا بھی میرے خیال ہے پتہ نہیں کتنا ہیٹرکس ہو گئی ہیں آف ہیٹرکس گندے قانون بنانے کی, تو ان کو بھی خاص سلام ہے کہ آپ نے ویسے کبھی فاروق نسیم صاحب کو ویسے آئین پڑھا دیں. ہاں ان کو لگتا ہے آرٹیکل 89 میں جو ہے نا ایک کنڈیشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن میں اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے صرف تبھی آپ پاس کر سکتے ہیں. لگتا ہے انہوں نے نہیں پڑھی کیونکہ انہوں نے بہت لمبا ایک دفاع کیا آرڈیننسز کا. ایم کیو ایم بھی کہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے وہ ریلو کٹا جن کا عمران خان صاحب نے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. آپ کی لا منسٹر ہیں جو بھی, انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی کہ آرڈیننس جو ہے بالکل آئینی ہے, لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی کنڈیشن ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. شاید شرم آ گئی ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرڈیننس تو آ گئی ہے لیکن ہم اس کے رولز ایسے بنائیں گے جو اتنے سخت نہیں ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے جو رولز ہیں وہ جو پیرنٹ لا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے, تو رولز سے جو ہے آپ نرمی نہیں لا سکتے. پیرنٹ لا ہے وہی زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس اطہر منالہ کے ریمارکس تھے جنہوں نے کہا کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے وہ اظہار رائے کے خلاف ہے, تو مجھے امید ہے کہ شاید عدالتوں سے کوئی ہمیں انصاف مل سکے. تو زیادہ خوش نہ ہو حکومت, رولز نہ بنانے لگے, دیکھ لیں کہ یہ عدالت کا جو ٹیسٹ ہے کانسٹیٹیوشنل وہ اس پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں. ایف آئی اے کو ویسے بڑے ڈیڈی ایشوز تھے, آپ نے دیکھا ہوگا عدالت میں. آج سے کئی سال پہلے حبیب جالب نے ایک پوئم لکھی تھی, ویسے ان کے جالب صاحب, فراز صاحب اور فیض احمد فیض, وہ جو بھی بیچارے لکھتے تھے وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ جس ملک میں وہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں یہ 20 سال بعد, 40 سال بعد, 60 سال بعد اس ملک پہ اپلائی ہوتا رہے گا, کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو بیچارے وہ لے گئے تھے. تو خیر حبیب جالب صاحب کی جو پوئم ہے اس میں سے ایک مصرع جو ہے وہ یہاں بڑا فٹ بیٹھتا ہے, وہ میں پڑھنا چاہتی کہ جن کو تھا زباں پر ناز چپ ہیں وہ زبان دراز, چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں, اپنے خرچ پر ہیں لوگ قید تیرے راج میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا. تو یہ کس کا راج ہے آج کل؟ عمران خان صاحب کا راج ہے. تو یہ آپ کے بارے میں بھی وہ لکھ گئے تھے جالب صاحب. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا, چینل عورت کارڈ کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کامنٹس میں ہمیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ 5 سال کے لیے قید ہم نہیں چاہتے ہمارے سبسکرائبرز بند ہو جائے. تو تھینک یو فار واچنگ عورت کارڈ.